मौलवी साहब निकाह शुरू करें। यज़दान हैदर के लफ्ज़ों पर आयत की आंखें नम हुई थीं। पहले शौहर ने औलाद ना होने पर दूसरी शादी करके घर से निकाल दिया, लेकिन वो माँ बनने वाली थी। आयत ने एक होटल में वेट्रेस की जॉब शुरू कर दी। उसने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। उसे वेट्रेस की जॉब करते 4 साल हो गए थे। जब यज़दान हैदर एक मीटिंग के लिए वहाँ आया तो वो दोनों बच्चे भागते हुए उससे टकरा गए और यज़दान के हाथ में पकड़ा जूस उसके कपड़े ख़राब कर गया। जब आयत भागती हुई उससे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन यज़दान हैदर उसे देख पत्थर का हुआ था। जिस लड़की को वो पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था वो उसे यहाँ मिली थी। यज़दान ने उसे काफ़ी बार निकाह के लिए कहा, लेकिन आयत नहीं मानी, जिस पर गुस्से में आकर वो दोनों बच्चों को अगवा कर चुका था। नतीजा, अब वो दुल्हन बनी उसकी सेज सजाए बैठी थी। मेरे करीब नहीं आना यज़दान हैदर, वरना मैं। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती यज़दान उसे बाहों में भरता उसके 14 तबक रोशन कर गया था। आज धूप में मामूल से ज़्यादा तमाज़त थी, जिसकी वजह से बाजार में हबस और अफरा तफरी का माहौल था। लोग जल्दी जल्दी खरीदारी निपटाकर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। बेगम हैदर भी आज कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए बाजार आई हुई थी। वो एक बड़ी दुकान से बाहर निकली ही थी कि अचानक उनकी नज़र धुंधलाने लगी। चेहरा पसीने से तर हो गया और कदम लड़खड़ा गए। आयत जो वहीं करीब से गुजर रही थी फ़ौरन चौंकी। इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर गिरती, आयत तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर बेगम हैदर बेसुध होकर सड़क पर गिर चुकी थी। अरे कोई संभालो इन्हें। चंद लम्हों में वहाँ हजूम लग गया, मगर हर शख्स सिर्फ तमाशा देख रहा था। आयत ने फ़ौरन खुद को संभाला, उनके करीब बैठी। प्लीज़ सब लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, इन्हें हवा आने दें, आयत ने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। फिर जल्दी से उनकी नब्ज़ चेक की। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया है। कोई पानी लाए प्लीज़। उन्हें पानी पिलाया गया, मगर बेगम हैदर की फूलती सांसों से आयत की बेचैनी बढ़ने लगी। बेगम हैदर नीम मदहोशी में थी। उन्होंने बमुश्किल आंखें खोली और तकलीफ से कराहते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मेरे बेटे को फ़ोन करो। आयत ने फ़ौरन उनका मोबाइल लिया, कांपते हाथों से लॉक खोला और रिसेंट कॉल्स में बेटा के नाम पर कॉल मिला दी। हेलो। दूसरी तरफ से भारी मगर मसरूफ़ आवाज़ सुनाई दी। हेलो, आप शायद इनके बेटे हैं। आपकी मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी पहुंच जाएं। क्या? दूसरी तरफ की आवाज़ यकदम बदल गई। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। आयत ने फ़ोन काट कर करीब खड़े लोगों से मिन्नत करने लगी। खुदा के लिए कोई मदद कर दे, इन्हें फ़ौरन हस्पताल ले जाना होगा। हजूम में से एक शख्स आगे बढ़ा। आयत ने लोगों की मदद से बेगम हैदर को गाड़ी में बिठाया और ख़ुद भी उनके साथ हस्पताल रवाना हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स बेगम हैदर को फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जबकि आयत बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से खड़ी रही, अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद कॉरिडोर में तेज़ कदमों की आवाज़ गूंजी। एक दराज कद, बारोब और बेहद परेशान शख्स घबराया हुआ अंदर आया। उसकी आंखों में वाज़ेह खौफ था। मेरी माँ कहाँ है? स्याह सूट में मलबूस वह शख्स अजीब रोब रखता था, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ एक बेटे की बेबसी थी। आयत ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली। जी, उन्हें अभी अंदर ले जाया गया है, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। आयत ने उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। यज़दान ने बेचैनी से वार्ड के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें क्या हुआ था? वो जवाब देती उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आए तो वो फ़ौरन उनकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी हैं? आवाज़ में कपकपाहट थी। डॉक्टर ने इत्मीनान से कहा, अब वो ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन अगर उन्हें बर वक्त हस्पताल ना लाया जाता तो मसला संगीन हो सकता था। फिर उन्होंने आयत की तरफ देखा। आप उन खातून का शुक्रिया अदा कीजिए, ये इन्हें वक्त पर ले आईं, पेशावराना लहजे में बताया गया। यज़दान की नज़रें बेख्तियार आयत की तरफ उठी। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी का गहरा तासुर था। फिर वो चंद कदम उसके करीब आया। थैंक यू, शायद आज अगर आप ना होती तो मैं अपनी माँ को खो सकता था। आपका एहसान रहा मुझ पर। आयत ने उसकी जानिब निगाह उठाई, मगर उसे इतने गौर से अपनी जानिब देखते पाकर उसकी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते जो ज़रूरी था वो किया। यज़दान ने गहरा सांस लिया, मगर उसकी नज़रें अब भी आयत के मासूम चेहरे पर थीं। फिर भी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अब चलना चाहिए, अल्लाह पाक उनको जल्दी शिफा दे। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। वो मुड़ी और जाने लगी तो यज़दान ने बेइख्तियार उसे पुकारा। सुने, अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आयत झटके से रुकी। अरे नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। अगेन थैंक्स। यज़दान की धीमी आवाज़ उभरी। आयत ने अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ 30 सेकंड बर्दाश्त कर लें। हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की नई पॉलिसी की वजह से हमें इंसानी शक्ल
اپنے چینل پر لازمی دکھانی ہے، ورنہ ہمارے چینل بند ہو سکتے ہیں۔ ساتھ دینے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ یزدان کی گہری اور سحرزدہ نگاہیں آیت کا پیچھا کرتی رہیں جب تک وہ کوریڈور کے موڑ پر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک ادھوری ملاقات اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ نقش بن جائے گی اور وہ اس لڑکی کو دوبارہ ڈھونڈ نکالے گا۔ بیگم حیدر ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی، مگر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ موم، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پاس ہی بیٹھے یزدان حیدر نے انہیں ایسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے چونک کر یزدان کو دیکھا جو ان کے ہاتھ تھامے متفکر لگ رہا تھا۔ بیگم حیدر کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ ابھری۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں بیٹا، میں بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے کل میری جان بچائی۔ خود گھبرائی ہوئی تھی مگر پھر بھی مجھے سنبھال رہی تھی۔ کاش میں اس سے دوبارہ مل سکتی، کاش۔ ماں کے منہ سے اس لڑکی کا ذکر سنتے ہی نہ جانے کیوں اس کا ذہن فوراً ہسپتال کے اس کوریڈور میں جا پہنچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل کا وہ منظر گھوم گیا، ہسپتال کا وہ کوریڈور، اس لڑکی کا جانا، جاتے ہوئے پلٹنا اور دھیمی مسکان۔ یزدان نے اپنی نظریں جھکا لی، چہرے پر تعصب ابھرا۔ کاش وہی اس کا نام پوچھ لیتا، کاش وہ اس سے دوبارہ مل سکتا۔ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی سے یزدان حیدر متاثر ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار وہ مسکراتا چہرہ ذہن میں نقش ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ آیت کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آج وہ اپنی والدہ کے ساتھ زیورات لینے بازار آئی ہوئی تھی۔ والدہ کو ایک دکان پر بٹھا کر وہ خود دوسری جیولری شاپ کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ جیولری لے کر پارکنگ ایریا میں پہنچی، اچانک ایک نوجوان اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ آیت ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے مضبوطی سے بیگ تھام لیا۔ چھوڑو اسے، وہ گھبراہٹ میں چلائی۔ نوجوان نے جھنجھلا کر اسے زور سے کھینچا۔ آیت لڑکھڑا گئی، مگر پھر بھی اس نے بیگ نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے قریب کھڑی ایک سیاہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور یزدان حیدر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ شاید اس نے دور سے ہی صورتحال بھانپ لی تھی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا! یزدان کی سخت آواز پر وہ لڑکا ایک لمحے کو چونکا، پھر جیب سے چاقو نکال لیا۔ آیت خوف سے ساکت رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چاقو آیت کی طرف بڑھایا، مگر یزدان فوراً درمیان میں آ گیا۔ تیز دھار چاقو اس کی ہتھیلی چیرتا ہوا نکل گیا۔ آیت کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، مگر یزدان نے پرواہ کیے بغیر اس لڑکے کو زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن کھو کر زمین پر گرا اور اگلے ہی لمحے بھاگتا ہوا پارکنگ سے نکل گیا۔ چند لمحوں تک آیت ساکت کھڑی رہی، پھر اس کی نظر یزدان کے ہاتھ پر گئی جہاں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے؟ یزدان نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ آپ؟ اس کی آواز میں واضح حیرت تھی۔ آیت بھی اسے پہچان چکی تھی۔ آپ پھر؟ بات ادھوری رہ گئی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آیت فوراً سنبھلی اور اپنے بیگ سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی۔ آپ کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور ناراضی بھی۔ یزدان حیدر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ عجیب بات تھی، شور سے بھرے اس پارکنگ ایریا میں بھی اسے صرف آیت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آیت کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، مگر پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ کیونکہ آپ میری وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ویسے اس بیگ میں ایسا کیا تھا؟ آیت نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیا ابھری۔ میری خوشیوں کی ضمانت تھی۔ چند لفظ تھے، مگر یزدان کے اندر جیسے کچھ خاموش سا ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں ہی رک گئے۔ اسی دوران آیت کی والدہ گھبرائی ہوئی پارکنگ کی طرف آئیں۔ آیت، کیا ہوا؟ پھر ان کی نظر یزدان کے زخمی ہاتھ پر گئی۔ یا اللہ، یہ چوٹ کیسے لگی؟ آیت فوراً ان کے قریب گئی۔ امی، یہ وہی ہیں، بیگم حیدر کے بیٹے، کل جن کی موم کو میں ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ابھی ایک لڑکا میرا بیگ چھین رہا تھا تو انہوں نے بچاتے ہوئے۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آیت کی والدہ کے چہرے پر تشویش ابھری۔ بیٹا، تمہیں فوراً پٹی کروانی چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ یزدان نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر چند لمحے خاموش رہی۔ آخرکار آیت کی والدہ بولی، اگر برا نہ مانو تو ہمیں گھر چھوڑ دو، بازار کا ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس بار آیت نے انکار نہیں کیا۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ صرف کبھی کبھار آیت کی نظریں یزدان کے زخمی ہاتھ پر اٹھ جاتی، جبکہ یزدان کی سوچیں بار بار ایک ہی جملے کے گرد رک رہی تھیں، میری خوشیوں کی ضمانت۔ گاڑی آیت کے گھر کے سامنے رکی تو اس کی والدہ نے دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ ضرور آئیے گا۔ یزدان نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔
آیت گاڑی سے اترنے لگی مگر جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں یزدان سے ٹکرائیں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ آیت اندر چلی گئی اور یزدان کافی دیر تک خاموش بیٹھا اس بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس چہرے کو آخری بار دیکھ رہا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں آیت اس کی زندگی سے اس طرح غائب ہونے والی تھی کہ یزدان حیدر اگلے کئی برس صرف اسے ڈھونڈنے میں گزار دے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آیت کی شادی کو ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ رشتے کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ جو شخص کبھی اس کی ایک مسکراہٹ پر جان دیتا تھا اب بات بات پر خاموش اور سرد رہنے لگا تھا۔ گھر میں اولاد نہ ہونے کے طعنے آہستہ آہستہ روز کا معمول بنتے جا رہے تھے۔ پہلے صرف ساس کے جملے چبھتے تھے، پھر شوہر کی بے رخی بھی انہیں تیکھے لفظوں میں شامل ہو گئی۔ 1.5 سال بعد وہ رشتہ صرف نام کا رہ گیا تھا، جہاں محبت کی جگہ ایک دم گھونٹنے والی خاموشی نے لے لی تھی۔ آیت ہر دن اپنے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر ایک عورت اکیلے رشتہ نہیں بچا سکتی۔ پھر شادی کے 2.5 سال بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ آیت کے لیے یہ سب کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اصل صدمہ تب ملا جب اسے تذلیل کے ساتھ اس گھر سے نکال دیا گیا۔ وجہ صرف ایک دی گئی، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ٹوٹے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ آیت اس گھر کی دہلیز سے نکل آئی، مگر قسمت جیسے اس کے ساتھ کوئی عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ گھر چھوڑنے کے کچھ ہی ماہ بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ چند مہینوں بعد اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اب وہی دونوں معصوم بچے اس کی پوری دنیا تھے۔ زندگی آسان نہیں تھی۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ویٹرس کی کٹھن نوکری کرتے ہوئے وہ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ 5 سال بیت چکے تھے۔ آیت اب اسی ہوٹل میں ویٹرس کی نوکری کرتے ہوئے اپنے جڑواں بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کے 2.5 سال کے معصوم بچے اب اپنے ننھے پیروں پر دباؤ ڈال کر شرارتیں اور بھاگنے لگے تھے۔ ایک دن یزدان حیدر ایک انتہائی اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسی ہوٹل میں آیا۔ وہ فون پر مصروف ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اچانک آیت کا 2.5 سالہ بیٹا لڑکھڑاتے ہوئے تیزی سے بھاگا اور سیدھا یزدان کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا۔ ٹکر اتنی اچانک تھی کہ یزدان کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ کر سیدھا اس کے قیمتی سوٹ پر گرا اور کپڑے بری طرح خراب ہو گئے۔ او گاڈ، واٹ دا! یزدان نے غصے سے نیچے دیکھا جہاں ایک معصوم بچہ ڈر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں آیت بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ خوف سے ہچکچا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری سر، پلیز معاف کر دیں، بچہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اٹس اوکے، لیکن اپنے بچوں پر، یزدان نے غصے سے کہتے ہوئے جیسے ہی سامنے دیکھا اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور وہ بالکل پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ سامنے وہی معصوم چہرہ تھا جسے وہ پچھلے 5 سالوں میں کبھی بھول نہیں پایا تھا، جسے ڈھونڈنے کی اس نے کئی بار کوشش کی تھی۔ وہ آیت تھی، مگر 5 سال پہلے کی نازک آیت اب ایک مجبور ویٹرس کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یزدان تڑپ ہی تو گیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ اسے اس مشکل سے نکال کر اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا، مگر ایک بار کی ٹوٹی ہوئی آیت اب کسی مرد پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے یزدان کی نگاہ کے پیغام کو صاف ٹھکرا دیا۔ جب یزدان نے دیکھا کہ محبت سے کام نہیں بن رہا تو اس کے اندر کا ضدی اور طاقتور یزدان حیدر جاگ اٹھا۔ آیت کو پانے کے جنون میں اس نے ایک رات غصے میں آ کر آیت کے دونوں معصوم بچوں کو اغوا کر لیا اور شرط رکھی، صرف اور صرف نکاح۔ اور اسی مجبوری کے نتیجے میں آج وہ سرخ جوڑ میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو لیے اس کی سجائی ہوئی سیج پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ باہر سے آواز آئی، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ یزدان حیدر کے ان بھاری لفظوں پر آیت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال کا انتظار اور آیت کو پا لینے کی فتح کا جنون تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا، آیت نے ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میرے قریب نہیں آنا یزدان حیدر، ورنہ میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی دھمکی مکمل کرتی، یزدان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آیت کو پا کر 5 سال کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ صبح آیت کی آنکھ کھلی تو خود کو اس نے مضبوط مگر نرم حصار میں پا کر رات بھر کی گئی تمام جسارتیں یاد آئیں۔ چہرہ غصہ اور حیا کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ محتاط انداز سے بمشکل خود کو آزاد کروایا۔ ایک نظر گہری نیند میں سوئے ہوئے یزدان پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ توبہ، کس قدر بے باک انسان ہے! شکل سے تو شریف دکھتا ہے مگر حرکتیں، اف! آیت میں کیوں سوچ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ چہرے پر تفکر کی لکیریں چھا گئیں۔ بی بی جی، آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ بڑی بی بی کا کمرہ وہ ہے۔ ملازمہ اسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ السلام علیکم آنٹی، دھیمی آواز میں سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ بیگم حیدر نے تبسم بھرے لہجے میں پوچھا۔ بہتر ہوں، آیت نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔
وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، پھر آیت ان سے اجازت لے کر کچن میں آئی جہاں ناشتہ تیار کیا جا رہا تھا۔ اس نے ان کے منع کرنے کے باوجود مدد کروائی، پھر وہ واپس اسی کمرے میں چلی گئی، یعنی یزدان کے کمرے میں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے نظر آنے والے منظر سے اس کی آنکھیں متحیر انداز میں پھیلیں۔ اس کے بچوں میں سے ایک یزدان کے پیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا سا پاؤں اس کے چہرے پر تھا، جبکہ دوسری بچی اس کے بازو سے لپٹ کر مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ احتیاط سے بچوں کو دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی یزدان کی آنکھ کھل گئی۔ آیت کو خود پر جھکے دیکھ کر آنکھوں میں نافہم تاثرات ابھرے۔ سوری آپ کی نیند خراب کرنے کے لیے۔ مجھے پتہ نہیں چلا یہ کب آ گئے، پتہ ہوتا تو میں انہیں روک لیتی۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ نیند کے سبب خمار آلود آنکھیں لیے اس نے بات سمجھنی چاہی۔ جب بات سمجھ آئی تو اس نے آیت پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالی۔ آیت اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ نہ سکی اور بچوں کو اٹھانے لگی۔ تبھی اس نے کلائی تھام کر اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور خود احتیاط سے بچے کو لٹا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بچے کس کے ہیں؟ یزدان کا لہجہ از حد سنجیدہ تھا۔ میرے، آیت نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اور تم کس کی ہو؟ سنجیدگی ہنوز برقرار تھی، وہ خاموش رہی۔ تم کس کی بیوی ہو؟ سوال بدلا گیا، اب انداز میں سختی کا عنصر بھی شامل ہوا۔ آپ کی۔ آیت کی آواز نہ جانے کیوں بھیگ گئی۔ تو اس حساب سے تم کس کی ہوئی؟ آپ کی، یزدان کی طرف دیکھ کر کہا۔ چہرے پر چھائی معصومیت نے اسے زیادہ دیر سخت نہیں رہنے دیا۔ تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز میری ہوئی، تو پھر یہ بچے صرف تمہارے کیسے ہوئے؟ آیت ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اف یار، تم شروع سے ہی ایسی ہوئی یا مجھ سے مل کر ایسی ہوئی ہو؟ کیا مطلب آپ کا؟ میں کیسی ہوں؟ یزدان کا اس طرح کہنا اسے پسند نہیں آیا۔ کن ذہن۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے مزے سے بتایا گیا۔ کن ذہن؟ آیت کے چہرے پر غصہ چھلکا۔ جانتے ہیں آپ کیا ہیں؟ آواز میں خفگی تھی۔ کیا ہوں؟ وہ اسی کی جانب جھک کر بولا۔ ایک نمبر کے فلرٹی۔ یزدان کا کہا کمرے میں گونجا۔ ارے یار، صرف ایک نمبر؟ افسوس ہوا، تمہیں مجھے زیادہ نمبر دینے چاہیے تھے۔ رکو، شاید اب دے دو۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتے وہ اس پر حاوی ہوا۔ پلیز یزدان چھوڑیں، آپ فلرٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم بھی ہیں۔ اس کی بڑھتی جسارتیں دیکھ کر اس نے خود کو آزاد کرانا چاہا، مگر وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یزدان چھوڑیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ اسے آخری حل یہی لگا۔ یزدان بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بچوں کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ تو سکون سے سو رہے تھے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اس کے لہجے میں مصنوعی خفگی در آئی۔ بالکل نہیں، میں انہیں اٹھانے والی ہوں۔ اس نے نگاہیں چرائی۔ تب تک تو فلرٹ کرنے دیتی، کیا پتہ میرا رینک بڑھ جاتا۔ لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے تھا اور آنکھوں میں شرارت نمایاں تھی۔ ناشتے کی میز پر حور بیٹی یزدان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حائد بیٹا بھی اس کی گود میں جانے کے لیے بضد تھا۔ حائد، ماما کی جان، آپ ماما کی گود میں بیٹھیں گے؟ نہیں، بابا پاس جانا۔ جہاں لفظ بابا پر یزدان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہیں آیت نے حیرانگی سے بچوں کو دیکھا۔ پہلے حور کو کھلائیں گے پھر آپ کو، یزدان نے نرمی سے کہا تو حائد نے فوراً منہ پھلا لیا۔ ننھا سا چہرہ اتر گیا۔ یزدان ہنس پڑا۔ اچھا بابا، دونوں کو ایک ساتھ کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی حائد خوشی سے کھل اٹھا اور فوراً یزدان کے اور قریب ہو گیا۔ یزدان نے دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے ایک ساتھ ناشتہ کھلانا شروع کر دیا۔ آیت خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بچے خوش تھے، بلکہ بے حد خوش۔ شاید پہلی بار کسی مرد کے ساتھ وہ اس قدر مانوس اور پرسکون لگ رہے تھے، اور یزدان، وہ پوری توجہ اور محبت سے دونوں کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا، جیسے یہ لمحے اس کے لیے دنیا کے سب سے قیمتی چیز ہوں۔ کچھ لمحوں بعد یزدان کی نظریں بے اختیار آیت کی طرف اٹھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آیت نے بھی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ پہلے جیسی بے جان نہیں تھی۔ دل کے کسی نرم گوشے میں یزدان کے لیے ایک نیا اور خوبصورت احساس آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا، ایسا احساس جسے وہ خود بھی ابھی مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یزدان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا جب اچانک دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ بابا، کارٹون! حائد نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ حور بھی فوراً صوفے پر چڑھ گئی۔ بابا، کارٹون لگائیں۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ اسکرین پر گھوڑوں کا کارٹون چلنے لگا۔ دونوں بچے فوراً خوش ہو گئے۔ دیکھو بابا، گھوڑا! حائد نے جوش سے کہا۔ گھوڑا بابا! حور نے ہنستے ہوئے یزدان کی طرف اشارہ کیا۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ چلو پھر، آج بابا گھوڑا بن جاتا ہے۔ بچے خوشی سے ہنسنے لگے اور پورے اعتماد سے اس کے ساتھ لگ گئے۔ کچھ دیر بعد یزدان نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ ٹی وی پر کارٹون چل رہا تھا اور دونوں پوری دلچسپی سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ حور خاموشی سے اس کے بازو سے لگی بیٹھی تھی، جبکہ حائد بار بار اس کی گود میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا، حائد بھی بابا پاس بیٹھے گا۔
اس کی معصوم ضد پر یزدان ہنس پڑا۔ ارے میری جان آ جاؤ، بابا کے پاس دونوں آئیں گے۔ اس نے حائد کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا تو دونوں بچے فوراً اس کے ساتھ لگ گئے۔ بابا، حائد اچھا بچہ ہے نا؟ حائد نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت اچھا بچہ ہے، بابا کا بہادر بیٹا۔ یہ سنتے ہی حائد خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ حور فوراً ننھے ہاتھ سے یزدان کا چہرہ اپنی طرف موڑنے لگی۔ بابا، حور بھی۔ اس کی گڑ گڑاتی آواز پر یزدان کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ارے ہاں، میری حور تو بابا کی پیاری سی پرنسس ہے۔ اس نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما تو حور خوش ہو کر اس سے سینے سے لگ گئی۔ اتنے میں آیت ان کے لیے دودھ لے کر لاؤنج میں آئی۔ دونوں نے گلاس دیکھتے ہی فوراً منہ بنا لیا۔ نہیں ماما، حائد دودھ نہیں پیے گا۔ آیت نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا۔ اچھے بچے دودھ پیتے ہیں، بابا بچائیں۔ حائد فوراً یزدان کے ساتھ لگ گیا تو یزدان بے اختیار ہنس پڑا۔ بابا کی جان، تھوڑا سا دودھ پی لیں گے تو بابا ایک کس دیں گے۔ یہ سنتے ہی دونوں بچوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچی؟ حور نے فوراً پوچھا۔ بالکل سچی، یزدان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ دونوں نے فوراً گلاس تھام لیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگے۔ آیت بے اختیار انہیں دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ کچھ لمحوں بعد حائد کی نظر یزدان کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو اس کا ننھا سا چہرہ فوراً اداس ہو گیا۔ بابا، آئی ہوئی؟ یزدان نے نرمی سے سر ہلایا۔ تھوڑی سی۔ حائد فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر ننھا سا بوسہ دے گیا۔ اب ٹھیک؟ حور بھی جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ پر کس کر دیا۔ یزدان چند لمحے خاموش دونوں بچوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اتر آئی تھی۔ پھر دونوں بچوں نے ایک ساتھ آیت کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ بھی کس کرو، پھر بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ آیت ایک لمحے کے لیے جھجکی۔ یزدان کی نظریں خاموشی سے اسی پر ٹکی تھیں۔ بچوں کے اصرار پر وہ آہستگی سے اس کے قریب آئی اور ہلکے سے یزدان کے زخمی ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ یزدان کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اب ٹھیک؟ آیت نے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی، دونوں خوشی سے ہنس پڑے۔ یزدان نے بچوں کو دوبارہ اپنے قریب کر لیا، جبکہ آیت بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں چلتے کارٹون کی آواز، بچوں کی ہنسی اور ان چاروں کے درمیان پھیلی خاموش اپنائیت، سب کچھ کسی مکمل گھر جیسا لگ رہا تھا۔ آیت نے چپکے سے یزدان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار صرف تشکر نہیں بلکہ ایک نرم سی محبت بھی اترنے لگی تھی۔ شام کے وقت یزدان بچوں اور آیت کو لے کر پارک آیا تھا۔ نرم گھاس، ٹھنڈی ہوا اور بچوں کی ہنسی سے پورا ماحول خوشگوار لگ رہا تھا۔ حور اور حائد دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھے، جبکہ آیت بینچ پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یزدان اس کے برابر میں کھڑا بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حور کھیلتے کھیلتے ایک ننھے سے بچے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بچہ شاید اس سے جلدی مانوس ہو گیا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر حور کے گال پر کس کر دیا۔ اوئے ہٹو! یزدان فوراً تیزی سے آگے بڑھا اور حور کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میری بیٹی کو کس نے کرنے دیا؟ اس کے سنجیدہ انداز پر آیت چند لمحے حیران رہی، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ حور تو کچھ سمجھی نہیں، مگر وہ ننھا بچہ ڈر کر رونے لگا۔ ارے یزدان! آیت ہنسی روکتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہ بچہ ہے۔ اتنے میں اس بچے کے والدین بھی وہاں آ گئے۔ سوری، بچے کھیل رہے تھے، اس نے بس پیار سے۔ پیار سے؟ یزدان نے فوراً حور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بھئی، ہماری بیٹی ہے، اتنی آسانی سے کوئی کس نہیں کرے گا اسے۔ آیت اب کھل کر ہنسنے لگی تھی۔ یزدان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ شاید پہلی بار وہ اس طرح دل کھول کر ہنسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرہ ہنسی سے دمک رہا تھا اور وہ بار بار ہنسی روکتے ہوئے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کچھ زیادہ ہی اوور پروٹیکٹیو بابا بن رہے ہیں، آیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ یزدان نے سنجیدگی سے حور کو اور قریب کیا۔ بالکل، میری بیٹی ہے۔ اوہ اچھا، آیت نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ تو پھر اگر کوئی حور کو چاکلیٹ دے دے تو؟ پہلے مجھ سے اجازت لے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ کھیلے تب بھی مجھ سے پہلے اجازت لے، اور اگر کوئی پھر بھی کس کر دے تو؟ یزدان اس کے قریب جھکا۔ پھر میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر ایسے ہی لے جاؤں گا۔ آیت ابھی تک ہنس رہی تھی، جبکہ یزدان حور کو باہوں میں اٹھائے اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس یہی سوچ رہا ہوں، یزدان دھیمی آواز میں بولا۔ تم ہنستی ہوئی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ آیت کے چہرے پر ہلکی سی جھجک ابھری۔ آپ بھی نا۔ وہ بات بدلنے کے لیے پلٹنے ہی لگی تھی کہ یزدان نے اچانک جھک کر اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ آیت جیسے ساکت رہ گئی۔ یزدان! اس نے فوراً گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ پبلک پلیس ہے۔ یزدان کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو۔ آپ واقعی بہت بے شرم ہیں، اور تم بہت کیوٹ لگتی ہو جب شرماتی ہو، اس نے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ یزدان! آیت نے غصے سے اسے گھورا، مگر اس کے سرخ ہوتے گال اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جی یزدان کی جان۔ پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ اپنی ہی بیوی کو پیار کرنے کے لیے بھی اب مجھے اجازت لینی پڑے گی؟
آیت چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں چرا گئی۔ لبوں پر پھیلے تبسم کو چھپانے کے لیے اسے چہرہ موڑنا پڑا۔ یزدان کی آنکھوں میں صاف شرارت تھی، جبکہ اس کے اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ دور کھیلتے بچوں کی ہنسی، شام کی نرم ہوا اور یزدان کی قریب موجودگی، نہ جانے کیوں پہلی بار اسے یہ سب واقعی ایک مکمل زندگی جیسا محسوس ہونے لگا تھا۔ پارک سے واپسی پر یزدان بچوں کو آئس کریم بھی کھلا لایا تھا۔ پورا راستہ حور اور ہائد اپنی ننھی ننھی باتوں سے گاڑی میں شور مچاتے رہے، جبکہ آیت خاموشی سے انہیں دیکھ کر مسکراتی رہی۔ کافی دیر کھیلنے اور گھومنے کی وجہ سے دونوں بچے تھک چکے تھے، اس لیے گھر پہنچتے پہنچتے ہی ان کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھیں۔ گھر آ کر یزدان نے دونوں بچوں کو خود اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا، اور اس کے کندھے سے لگی سو چکی تھی، جبکہ ہائد بھی نیم غنودگی میں اس کی گردن کے گرد بازو ڈالے ہوئے تھا۔ آیت خاموشی سے ان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ یزدان نے بہت احتیاط سے دونوں بچوں کو بیڈ پر لٹایا۔ حور فوراً کروٹ لے کر اس کے قریب سمٹ گئی، جبکہ ہائد بھی نیند میں بے اختیار اس کے بازو سے لگ گیا۔ یزدان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور چند لمحے خاموشی سے دونوں بچوں کو دیکھتا رہا۔ آیت کچھ فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں یزدان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب ان بچوں سے اس قدر جڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد یزدان نے سر اٹھا کر آیت کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے ہیں، اب آ جاؤ یہاں، اپنے پہلو میں جگہ بنائی۔ آیت فوراً چونکی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں آیت۔ اس بار اس کی آواز نرم مگر معنی خیز تھی۔ یہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ آیت چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ دونوں بچوں کے ساتھ تھوڑی سی جگہ باقی تھی۔ یزدان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ بچوں کے بغیر نہیں سوئے گی۔ جیسے ہی آیت لیٹی، حور نیند میں ہی اس کے قریب سرک آئی، جبکہ ہائد نے بے اختیار اپنا ننھا سا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا۔ آیت کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یزدان ہلکے سے مسکرایا۔ انہیں اب ماما چاہیے ہیں، بابا کو بھول گئے، لہجہ شکوہ نہ تھا۔ آیت نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتی وہ یزدان کو ہی سوچ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً ان کا حقیقی باپ بھی اتنی محبت نہیں دے سکتا تھا جتنی محبت یزدان اس کے بچوں کو دے رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد یزدان آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس نے صرف بہت نرمی سے اس کے کھلے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس کی انگلیاں چند لمحے اس کے بالوں میں ٹھہری رہیں۔ بہت تھک گئی ہوگی تم بھی۔ اس کی دھیمی آواز کمرے میں چھائی سکوت میں اور بھی نرم لگ رہی تھی۔ آیت کی پلکیں جھک گئیں، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اس کے دل کی ساری سختی کمزور پڑنے لگی تھی۔ اس کا دل اب اس کا نہیں رہا تھا، وہ یزدان کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ یزدان نے بچوں پر لحاف درست کیا، پھر آہستگی سے سرہانے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ چند لمحے بعد آیت بھی بچوں کے قریب سمٹ کر لیٹ گئی۔ بچوں کے سونے کے بعد کمرے میں ایک پرسکون خاموشی پھیل گئی۔ مدھم روشنی میں حور اور ہائد دونوں سکون سے سو رہے تھے، جبکہ آیت بھی بچوں کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ شاید پورے دن کی تھکن اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ یزدان سرہانے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کھلے ہوئے نرم بال آدھے تکیے پر بکھرے تھے، جبکہ چند لٹیں اس کے چہرے پر آ گری تھیں۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، وہی معصومیت جس نے برسوں پہلے پہلی بار یزدان کو روک لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور بہت احتیاط سے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کان کے پیچھے کر دی۔ آیت ہلکا سا کروٹ بدل کر بچوں کے اور قریب سمٹ گئی۔ یزدان کے لبوں پر بے اختیار دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کتنا بھاگتی ہو مجھ سے، اس نے بہت دھیمی آواز میں جیسے خود سے کہا، مگر آخر کار آ ہی گئی نا میرے پاس۔ اس کی نظریں پھر خاموشی سے آیت کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ شاید پہلی بار اس کے دل کو واقعی سکون ملا تھا، ایسا سکون جو نہ دولت دے سکی تھی نہ کامیابی، صرف یہ ایک لڑکی دے پائی تھی جو اس وقت اس کے بچوں کے ساتھ اس کے ہی کمرے میں پرسکون سو رہی تھی۔ یزدان کافی دیر تک اسے اسی طرح دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بچوں پر لحاف درست کیا اور خود بھی ان کے قریب لیٹ گیا۔ حور اور ہائد کی تیسری سالگرہ آنے والی تھی، اسی لیے آیت بچوں کو لے کر مال شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ دونوں بچے خوشی خوشی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جبکہ آیت ان کے لیے کپڑے اور کھلونے دیکھ رہی تھی۔ یزدان کسی ضروری کال کے لیے چند لمحوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ ہائد خاموشی سے ایک کھلونا گاڑی ہاتھ میں پکڑے بھاگتا ہوا آیا، مگر اچانک سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا گیا۔ ارے دھیان سے! سامنے والے آدمی نے فوراً اسے گرنے سے بچایا، مگر جیسے ہی اس کی نظر ہائد کے چہرے پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ ہائد بالکل ہمایوں جیسا لگ رہا تھا۔ آیت نے جیسے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہمایوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ ابھری۔ یہ بچہ آیت کو دیکھ کر اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ آیت فوراً آگے بڑھی اور ہائد کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ہائد، کتنی بار کہا ہے دور نہیں بھاگا کرتے۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالنی چاہی، مگر ہمایوں کی نظریں مسلسل بچے کے چہرے پر جمی تھیں۔ شاید وہ اپنے ہی عکس کو اس میں پہچان چکا تھا۔ آیت، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میرا مطلب یہ بچہ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آیت نے فوراً سخت لہجے میں بات کاٹ دی۔
ہمایوں نے بے یقینی سے پھر آیت کو دیکھا۔ غلط؟ آیت میں پاگل نہیں ہوں، یہ بچہ بالکل… ماما! اتنے میں حور بھی بھاگتی ہوئی آیت کے پاس آ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمایوں کی نظریں اب دونوں بچوں پر تھی۔ اس کے چہرہ تاریک ہوا جیسے کسی نے ساری کالک اس کے چہرے پر مل دی ہو۔ جڑواں بچے؟ آیت کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے فوراً دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، مگر ہمایوں نے بے اختیار اس کا راستہ روک لیا۔ آیت، ایک منٹ، مجھے سچ جاننے کا حق ہے۔ پہلی بار آیت کی آواز بلند ہوئی۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کا۔ جس دن آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا اسی دن سارے حق ختم ہو گئے تھے۔ ہمایوں خاموش رہ گیا۔ شاید پہلی بار اسے اپنی غلطی کی شدت محسوس ہوئی تھی۔ کاش ایسا نہ کیا ہوتا۔ جس کے لیے چھوڑا تھا آج بھی وہ اس خوشی سے محروم تھا جس کو چھوڑا تھا، اس کی خوشی لیے زندگی جی رہے تھے۔ دفتن پیچھے سے ایک بھاری مگر برف کی سی ٹھنڈک لیے ایک سرد آواز ابھری۔ کوئی مسئلہ ہے یہاں؟ آیت نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ یزدان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں پہلے آیت کے پریشان چہرے۔ اب بس ہم ناول کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے بازو حمائل کیا۔ وہ ایک مضبوط اور محفوظ حصار میں قید ہوئی۔ سب ٹھیک ہے۔ آیت کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کا یہ عمل مقابل کے لیے خاموش وارننگ لیے ہوئے تھا، جبکہ ہمایوں پہلی بار سمجھ پایا تھا کہ آیت اب اکیلی کمزور خوفزدہ لڑکی نہیں رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی آیت کا دل بری طرح بے چین تھا۔ بچوں کو کھو دینے کا خوف اس کے وجود کو جکڑے ہوئے تھا۔ بچوں کو اپنے قریب سلانے کے باوجود اس کے ذہن میں بار بار مال کا وہ منظر گھوم رہا تھا۔ ہمایوں کی نظریں، اس کا بچوں کو دیکھ کر چونک جانا اور پھر حق جتانے والے لہجے میں بات کرنا، یہ سب آیت کے دل میں عجیب سا خوف بٹھا گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی بچوں کو دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں تم لوگوں کو کھو نہیں سکتی، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، تم کو کھونا مرنے جیسا ہے۔ وہ کرب زدہ لہجے میں ان سے مخاطب تھے جو ہر فکر سے آزاد میٹھی نیند سو رہے تھے۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا اور یزدان اندر آیا۔ اس کی نظریں فوراً آیت کے آنسوؤں پر گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا، اس کے خوفزدہ وجود کو اپنے حصار میں لیا، مگر آیت اگلے ہی لمحے بے اختیار اس کے کندھے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ پلیز، اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، میرے بچوں کو مجھ سے کوئی دور نہیں کرے گا نا؟ پلیز یزدان، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یزدان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے بہت نرمی سے آیت کے آنسو صاف کیے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شش، میری طرف دیکھو۔ آیت نے نم آنکھیں اٹھائیں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی ہم سے ہمارے بچے نہیں چھین سکتا۔ اس کی آواز حد درجہ پرسکون مگر مضبوط تھی۔ وہ صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، اب میرے بھی ہیں، اور میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی تم لوگوں کو مجھ سے الگ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آیت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یزدان نے اس کے لرزتے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور اس کی انگلیوں پر اپنے لب رکھ دیے، پھر آہستگی سے اس کے ماتھے کو چوما۔ بھروسہ رکھو، میں سب سنبھال لوں گا، اس نے دھیمے مگر پرعزم لہجے میں یقین دلایا۔ آیت کی ٹوٹی ہوئی ہمت اس کے ساتھ سے پھر سے بندھ گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ یزدان اسے خاموشی سے اپنے حصار میں لیے رہا۔ اسی لمحے شاید پہلی بار آیت کو احساس ہوا تھا کہ یہ شخص صرف اس سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ بھی سکتا ہے۔ ہمایوں نے چند دن بعد بچوں کی کسٹڈی کے لیے کیس فائل کر دیا، مگر قسمت اس بار آیت کے ساتھ تھی۔ عدالت میں اس کے ظلم، دوسری شادی اور آیت کو حاملہ حالت میں گھر سے نکالنے کی حقیقت سامنے آ گئی، جبکہ دوسری طرف یزدان ہر قدم پر آیت اور بچوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ آخرکار فیصلہ آیت کے حق میں آیا۔ بچوں کی کسٹڈی ہمیشہ کے لیے آیت کو مل گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی آیت کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یزدان خاموشی سے اس کے قریب آیا اور محبت سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے ہوتے ہوئے کوئی ہم سے ہمارے بچے نہیں چھین سکتا۔ آیت نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاید پہلی بار اس کے دل نے مکمل سکون محسوس کیا تھا۔ آیت نے آگے آ کر اس کے گرد اپنے بازو باندھے۔ یزدان نے بھی اسے مکمل طور پر اپنی بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ آیت کے حق میں آنے کے بعد نہ جانے کیوں اس کے دل میں یزدان کے لیے ایک الگ ہی نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی شخص صرف دعوے نہیں کر رہا بلکہ واقعی اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ شاید اسی احساس کے زیر اثر آج آیت نے یزدان کے لیے ایک اسپیشل ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے خود کچن میں کھڑے ہو کر یزدان کی پسند کے کھانے بنائے، پھر کمرے کی بالکنی کے ہلکی برقی کمکموں اور پھولوں سے سجا دیا۔ سب کچھ سادہ تھا مگر اس میں ایک خوبصورت اپنائیت تھی۔ میز پر کھانے کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک مکمل کینڈل لائٹ ڈنر تھا۔ حور اور ہائد حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔
ماما یہ سب کیوں؟ حور نے معصومیت سے پوچھا۔ آیت نے فوراً ان دونوں کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ دیکھو بابا کے لیے سرپرائز ہے، جب وہ آئیں گے نا تو آپ دونوں کچھ نہیں بولو گے؟ کچھ بھی نہیں، آیت نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر پوچھا۔ بالکل نہیں، آیت نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا، ورنہ سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ دونوں بچوں نے فوراً اپنے ننھے ننھے ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اوکے ماما، ہم نہیں بولیں گے۔ آیت ان کی معصوم حرکت پر بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں یزدان کے گھر آنے کے تصور سے ہی تیز ہونے لگی تھی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ بچوں کو سلانے کے بعد آیت حسب عادت انہیں اپنے ساتھ لے کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی، مگر یزدان نے فوراً دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارے بھائی، آج میرے بچوں کی نیند دادوں کے پاس ہوگی۔ کیا؟ نہیں، آیت فوراً چونکی، وہ میرے بغیر نہیں سوتے۔ یزدان نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ غلط بات ہے آیت، پہلے میرے سارے جذبات جگا دیے ہیں، اب تم بچوں کو ڈھال بنا کر خود دور بھاگ رہی ہو۔ آپ بھی نا، آیت شرما کر نظریں جھکا گئی، مگر حور نے فوراً یزدان کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ بابا، حور بابا پاس سوئے گی، دیکھا وہ بھی یہاں سونا چاہتی ہے۔ آیت کی تیزی پر یزدان فوراً مسکرایا۔ میری پرنسس بابا کی بات مانے گی، آج آپ کو دادو پاس سونا ہے کیونکہ آج بابا آپ کے لیے ایک اور پرنسس لانے والے ہیں۔ آیت بھی دادو پاس سوئے گا، اس کو بھی پرنسس چاہیے۔ آیت فوراً رضامند ہوا۔ آیت بے بسی سے ان تینوں کو دیکھتی رہ گئی۔ آخرکار یزدان بچوں کو لے کر بیگم حیدر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب یزدان واپس کمرے میں آیا تو آیت بے چینی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سو گئے دونوں؟ یزدان کو دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ یزدان آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو کوئی بہانہ نہیں بچا۔ آیت کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں، تم مت بھاگا کرو تو نہیں کروں گا تنگ۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ آیت نے نظریں جھکا لی، جبکہ اس کے ہاتھ بے اختیار چادر کے شکنے درست کرنے لگے۔ ریلیکس آیت، یزدان نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہیں غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا، اگر تم نہیں چاہتی تو میں انتظار کر سکتا ہوں۔ آیت نے پہلی بغیر نظریں چرائے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ میں اس وقت شرارت سے زیادہ محبت تھی۔ یزدان نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جھجکتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ وہ اب اس سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی۔ یزدان نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ اپنی چھب دکھا کر غائب ہوئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اپنے دل کی رضامندی سے اس کے قریب آئے، اس کی زندگی میں شامل ہو۔ اس کی اجازت ملنے پر یزدان نے اسے بہت احتیاط سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایک شرمندی مسکراہٹ آیت کے چہرے کا احاطہ کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی، باہر پھیلی خاموش رات اور ان دونوں کے درمیان بڑھتی غربت، سب کچھ ایک پرسکون محبت میں ڈھلنے لگا تھا۔ صبح سویرے پورے گھر میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حور اور ہائد دونوں اپنے چھوٹے چھوٹے تکیے اٹھائے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا اٹھو! ہائد سیدھا بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گیا، جبکہ حور بھی ہنستی ہوئی یزدان کے اوپر آ گری۔ او ہو، حملہ ہو گیا کیا؟ یزدان نے آنکھیں بند کر کے رکھے ہوئے ہی دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا، جبکہ آیت اس کے پہلو سے اٹھ کر سائڈ پر ہوئی۔ بابا، ہائد جیت گیا، ہائد خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا۔ نہیں، حور پہلے آئی تھی۔ حور فوراً خفا ہوئی۔ ارے ارے، دونوں بابا کے چیمپئنز ہیں۔ یزدان نے ہنستے ہوئے دونوں کے گال چوم لیے۔ آیت انہیں دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بچے کسی کے ساتھ اس قدر مانوس ہو جائیں گے۔ ماما، حور نے فوراً آیت کو دیکھا۔ بابا چیٹنگ کر رہے ہیں؟ اچھا، آیت ہنسی روکتے ہوئے قریب آئی۔ اب کیا کیا بابا نے؟ بابا نے ہائد کو 2 کس دیے، مجھے 1، کیونکہ ہائد نے ایکسٹرا حق دیا تھا۔ یزدان نے فوراً صفائی دی۔ نہیں، بابا گندے ہیں۔ حور نے منہ پھلا لیا۔ اوہ اچھا، یزدان فوراً اسے اپنی گود میں کھینچ لایا۔ تو پھر بابا اپنی پرنسس کو 5 کیسز دیں گے؟ بابا، ہماری پرنسس کہاں ہے؟ لفظ پرنسس سے انہیں رات کی بات یاد آ گئی۔ آیت شرم سے لال ہو گئی۔ بیٹا، پرنسس جلد ہی آ جائے گی اگر آپ کی ماما بابا کی روز بات مانا کرے گی تو۔ یزدان اس کے چہرے کو آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ ماما، آپ روز بابا کی بات ماننا جیسے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ یزدان کی چالاکی سے بے خبر وہ اب اپنی ماما کو مائل کر رہے تھے۔ آیت کو بہکاتے دیکھ کر یزدان نے ان کو بیڈ پر لٹا کر گدگدی کرنی شروع کر دی۔ نہیں بابا، دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس کی انگلیاں مسلسل دونوں کو گدگدی کر رہی تھیں۔ ماما بچائیں! حور ہنستے ہنستے آیت کی طرف بھاگی، مگر یزدان نے فوراً اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ کمرہ بچوں کی ہنسی سے بھر گیا۔ آپ بچوں کو خراب کر رہے ہیں، تبھی شور میں آیت کی مصنوعی خفگی لیے آواز ابھری۔
یزدان نے فوراً بچوں کو چھوڑ کر آیت کی طرف دیکھا، اور اگر ماما کو بھی گدگدی کر دی جائے تو؟ اگلے ہی لمحے یزدان نے اچانک آیت کی طرف بڑھا۔ آیت فوراً چونکی۔ یزدان نہیں! وہ ہنستی ہوئی فوراً پیچھے ہٹ گئی، جبکہ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بابا، ماما کو پکڑو! یزدان نے اسے پکڑا اور تینوں اسے بیڈ پر گرائے گدگدی کر رہے تھے۔ چند لمحوں میں پورا کمرہ صرف ان چاروں کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل